الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، قابل صد احترام، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ملوالی ضلع اٹک کے غیرت مند صحابہ اکرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اس علاقہ ملوالی کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے. جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. جیسا کہ ذو الحج کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور قرآن مجید سے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے 26واں پارہ ہے اور سورہ فتح ہے. اس میں بیعت رضوان کا ذکر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کی خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کر کے اور ان سے بیعت لی تھی. اسی بیعت کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن مجید کی آیات میں بے شمار ہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور پھر مہاجرین میں سے بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہجرت کرنے والوں میں سے بھی ہیں اور ذو الہجرتین ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں. قرآن مجید میں جہاں جہاں صحابی کی فضیلت آئی ہے وہاں وہاں حضرت عثمان کی فضیلت بھی ہے، اور جہاں جہاں مہاجرین کی فضیلت ہے
उनमें हिस्सा भी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। मैं आपके सामने आज ये इरादा करता हूँ कि हजरत उस्मान की शहादत किन वजूहात की बिना पर हुई, उनसे मैं पर्दा हटाऊं और आपके सामने उनको वाजे करूं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर मुशरिकीन और काफरीन और मुर्तदीन की तरफ से बड़े एतराज़ात किए जाते हैं कि उनके फैसले ठीक नहीं थे, उन्होंने ये काम सही नहीं किए, तब हजरत उस्मान की शहादत हुई। उन्होंने उम्माल की तकर्रुरी सही नमूने से नहीं की, तब हजरत उस्मान की शहादत हुई। और उन्होंने अकरबा नवाजी की, तब हालात खराब हो गए और हजरत उस्मान की शहादत हुई। ये महज बेबुनियाद और बेअसल एतराज़ात हैं। हजरत उस्मान की शहादत की वजह ये चीजें नहीं थी, बल्कि अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी की एक खुफिया तहरीक थी जो बज़ाहिर खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ, लेकिन दर हकीकत इस्लाम के खिलाफ उसने एक साजिश तैयार की थी, जिसके नतीजे में हजरत उस्मान की शहादत हुई। मैं सरसरी तौर पर कुरान से एक जवाब देना चाहता हूं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ गलत फैसलों को मंसूब करके और जो कहा जाता है कि इन फैसलों की वजह से हजरत उस्मान की शहादत हुई, मैंने कहा ये कुरान मजीद की तालीमात से नावाकिफ लोग हैं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह हज में बताया है, अल्लदीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, ये मुहाजिरीन ऐसे पक्के लोग हैं, ऐसे सच्चे लोग हैं। मुहाजिरीन का अल्लाह ताला ने तज़किरा करते हुए फरमाया, अल्लदीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, ये ऐसे लोग हैं अगर हम इनको जमीन में तमक्कुन दें, जमीन में इक्तदार दें, जमीन में इनको हुकूमत दें, तो ये क्या करेंगे? अल्लदीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस सलात व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। अल्लाह ताला ने फरमाया ये मुहाजिरीन ऐसे पक्के लोग हैं, ऐसे सच्चे लोग हैं, अगर हम इनको जमीन में इक्तदार देंगे तो ये क्या करेंगे? नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे और भलाई का हुक्म करेंगे और बुराई से रोकेंगे। ये अल्लाह ताला के कुरान में अल्लाह ताला का ये फरमान है, सूरतुल हज में है। अब कुरान मजीद की इस आयत से जो इस्तिदलाल है उसकी बुनियादें दो हैं, एक मुहाजिरीन भी हो, मुहाजिरीन में से भी हो, और उसके बाद उसको इक्तदार भी मिला हो। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वो काम जो करेंगे वो शरीयत के मुताबिक करेंगे, जो फैसला करेंगे वो शरीयत के मुताबिक करेंगे। देखें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कैसे मतलब साफ कर दिया है कि मुहाजिरीन भी हों और उनको इक्तदार भी मिले, ये काम शरीयत के मुताबिक करेंगे। अब किसी ने ये नहीं कहना कि ये हजरत अबू बकर का फैसला गलत था, ये फैसला गलत कहना कुरान की इस आयत की तालीमात के खिलाफ होगा, क्योंकि कुरान कहता है अल्लदीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, ये मुहाजिरीन ऐसे हैं। बहुत सारे लोग इक्तदार में आते हैं, इक्तदार में आते ही उनके आमाल बिगड़ जाते हैं, उनके अकीदे बिगड़ जाते हैं, लेकिन ये सहाबा, ये मुहाजिरीन ऐसे पक्के सच्चे लोग हैं, अगर ये इक्तदार में आएंगे, इक्तदार में आने के बाद न इनके आमाल बिगड़ेंगे, न इनके अकायद बिगड़ेंगे, न इनका अदल बिगड़ेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ये नमाज को कायम करेंगे, ये ज़कात को अदा करेंगे और ये भलाई का हुक्म करेंगे, अमरू बिल मारूफ, भलाई का हुक्म करेंगे, वनहौ अनिल मुनकर, और बुराई से रोकेंगे। कुरान की इस आयत पे जरा गौर कीजिए,
भलाई का हुक्म करेंगे और बुराई से रोकेंगे, भलाई का हुक्म करेंगे, बुराई से रोकेंगे, भलाई का हुक्म करेंगे। यानी जिसका हुक्म करेंगे वो भलाई होगी, बुराई से रोकेंगे, जिससे रोकेंगे वो बुराई होगी। अल्लाह ताला ने ये शान दी है, सहाबा को ये मकाम दिया है, मुहाजिरीन को ये फजीलत दी है, मुहाजिरीन को। अब रब का कुरान कहता है मुहाजिर भी हो, इक्तदार भी हो, वो फैसला गलत नहीं करेगा, जो भी फैसला करेगा शरीयत के मुताबिक होगा। अब किसी को ये हक नहीं है कि फदक का फैसला गलत हो गया, तुम रिवायात के पीछे चलो। हम रब के कुरान को मानते हैं और रिवायात के जंगल में देखते हैं तारीखी रिवायात को कि जो रिवायत कुरान की आयत से टकरा जाती है, उलमाए अहले सुन्नत का ये मुत्तफिका उसूल है, हम उस रिवायत को दीवार पे मारते हैं और कुरान को सीने से लगाते हैं। कुरान कहता है मुहाजिरीन भी हों और इक्तदार भी मिले, ये काम शरीयत के मुताबिक करेंगे। अब हजरत अबू बकर हो, हजरत उमर हो, हजरत उस्मान हो, हजरत अली हो रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, ये मुहाजिरीन भी हैं और इनको इक्तदार भी मिला है। अब जितने भी एतराज़ात खुलफाए राशिदीन पर किए जाते हैं, कुरान की इस आयत ने वो सारे एतराज़ात खत्म कर दिए। मुहाजिर भी होगा, इक्तदार भी मिले। उनमें से हजरत उस्मान मुहाजिरीन में से हैं या नहीं? बोलो भाई, ये ऐसी हकीकत है कि इसका इनकार कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है, हजरत उस्मान को इक्तदार मिला या नहीं मिला? इक्तदार भी मिला है। ये भी ऐसी हकीकत है कि इसका इनकार दुश्मन भी नहीं कर सकता। हजरत उस्मान मुहाजिरीन में से भी हैं, हजरत उस्मान को इक्तदार भी मिला है। और कुरान कहता है अल्लदीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अकामुस्सलात व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, के ये इक्तदार में आकर जो भी फैसला करेंगे वो शरीयत के मुताबिक होगा। अब वो सारी खेप जो हजरत उस्मान पर एतराज करती है कि ये फैसला गलत था, ये फैसला गलत था, ये तकर्रुरी गलत थी, ये उनके एतराजात सारे कुरान की आयत ने मलिया मेट कर दिए हैं। कुरान भी सच्चा है और सहाबा भी सच्चे हैं। कुरान ने तो बता दिया हजरत उस्मान के फैसले सारे, बोलो भाई, सही थे और शरीयत के मुताबिक थे। बाकी कहते हैं अकरबा को उन्होंने बड़े बड़े ओहदे दिए। तारीख की किताबें खोल कर देखो, हजरत अली ने भी तो अपने करीबी रिश्तेदारों को ओहदे और मनसब दिए। कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है कि अमीरुल मोमिनीन का रिश्तेदार कोई गवर्नर नहीं बन सकता? कुरान की किस आयत में है, नबी के किस फरमान में है कि अमीरुल मोमिनीन का रिश्तेदार कोई इक्तदार में नहीं आ सकता, किसी ओहदे पे नहीं आ सकता? न कुरान ने उसूल दिया है, न पैगंबर ने ये उसूल दिया है। इस उसूल को बनाकर जो उस्मान पे भौंकते हैं, मैं उन पर लानत करता हूं। ये कोई उसूल ही नहीं है। ये तो हजरत अली ने भी अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े मनासिब दिए थे। और अगली बात, हजरत उस्मान की शहादत क्यों हुई, उनकी वजूहात क्या थी? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया है लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, अहले ईमान के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं और दूसरे नंबर पर मुशरिकीन हैं। और वाकई हमने देखा कि इन यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनाए। इन यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम से मुआहदे करके मुआहदों की खिलाफ वर्जी की। इन यहूदियों ने
آپ علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی. ان یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کیے ہیں, جنگیں لڑی ہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ یہودی آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں, اور واقعی یہودی پیغمبر کے راستے میں آئے, رکاوٹیں کھڑی کر دی. اور پیغمبر جب ان کے مقابلے میں آتے تھے تو آپ علیہ السلام اکیلے لڑتے تھے یا نبی کے ساتھ کوئی جماعت بھی ہوتی تھی؟ بولو بھائی, جماعت ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو جماعت ہوتی تھی اس جماعت کا نام کیا ہے؟ آواز آنی چاہیے, کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے, ہاتھ بلند کر کے جواب دیجئے. نبی کے ساتھ ہو کر یہودیوں کا مقابلہ کرنے والی جماعت کا نام کیا ہے؟ صحابہ ہے. یہی صحابہ پیغمبر کے حامی بن کر, پیغمبر کے ساتھی بن کر ان یہودیوں کا مقابلہ کرتے رہے. اب ذرا اس حقیقت کو دیکھیے, غور سے دیکھیے اور توجہ کیجئے. صحابہ دشمنی کی ابتدا یہی سے ہے کہ دشمن جو یہودی تھے یہ دشمن رسول تھے اور صحابہ محافظ رسول تھے. اسی لیے ان یہودیوں کے سینوں میں صحابہ کا بغض آیا, صحابہ کی نفرت آئی. اصل ان کی دشمنی پیغمبر سے تھی اور صحابہ پیغمبر کے محافظ تھے. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں حضرت ابو بکر کی عداوت ہے. ان کی حضرت ابو بکر سے ملاقات نہیں, ان کی حضرت عمر سے ملاقات نہیں. ان کے دلوں میں حضرت ابو بکر کی عداوت کہاں سے آئی؟ ان کے دلوں میں حضرت عمر کی عداوت کہاں سے آئی؟ ان کے دلوں میں حضرت عثمان کی عداوت کہاں سے آئی؟ ان کے دلوں میں تمام صحابہ کی عداوت کہاں سے آئی؟ کان کھول کر سنو, یہ یہودی نسل ہے, سبائی ٹولی ہے. سبائی ٹولی کے ناکارہ پرزے ہیں جو آج بھی صحابہ پہ بھونکتے ہیں. اصل ان کی دشمنی پیغمبر کے ساتھ ہے. یہ دشمن رسول اور صحابہ محافظ رسول ہیں. صحابہ دشمنی ان کے سینوں میں تب آئی ہے, اور بغض صحابہ کی بنیادی اینٹ یہیں سے ہے. قرآن کی آیت نے ہمیں بتایا ہے حضرت عثمان کے دور خلافت میں عبداللہ ابن سبا یہودی نے ایک سورس اٹھایا, ایک یلغار اٹھائی, ایک تحریک چلائی جو بظاہر تو خلافت عثمانیہ کے خلاف تھی لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے خلاف تھی. سب سے پہلے اس نے جو خلافت عثمانی کے خلاف وار کیا, اس وار کو سمجھیے, اس نے عبداللہ ابن سبا یہودی نے اپنے کارندے بہت سارے شہروں میں تیار کر لیے تھے. کچھ اس کے شاگرد کوفہ میں تھے, کچھ بصرہ میں تھے, کچھ مصر میں تھے, کچھ مدینہ میں تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے جو سورج اٹھائی وہ اس طرح اٹھائی, تمام شاگردوں سے کہا کہ اپنے گورنر کے خلاف آپ خطوط لکھو, اور خطوط لکھ کر اپنے شہر میں تقسیم نہ کرنا. کوفے والوں کو کہا کہ تم اپنے گورنر کے خلاف خط لکھو کہ کوفے کا جو گورنر ہے وہ بڑا ظالم ہے اور اس کو فی الفور ہٹایا جائے. اب کوفے والے یہ خط لکھ کر کوفے میں تقسیم نہ کرنا, کوفے کے علاوہ باقی شہروں میں تقسیم کرو. اور مصر والوں سے کہا تم اپنے گورنر کے خلاف خط لکھو کہ مصر کا گورنر بڑا ظالم ہے اور تم جو ہے اس کو ہٹاؤ اور ہمیں ظلم سے بچاؤ. اور یہ خط مصر میں تقسیم نہ کرنا, مصر کے علاوہ دوسرے شہروں میں تقسیم کرنا. بصرے والوں کو کہا تم خط لکھ کر ادھر بھیجو, مصر والوں سے کہا تم خط لکھ کر ادھر بھیجو, کوفہ والوں سے کہا تم خط لکھ کر ادھر بھیجو. یہ ایک ٹیکنک تھی کہ اگر اپنے شہر میں خط تقسیم کرو گے تو چوری پکڑی جائے گی, لوگ کہیں گے یہاں ظلم تو ہے ہی نہیں. کتنی خطرناک سازش تھی. جس طرح آج کرونا کے دور میں یہ ترتیب کی گئی نا, سندھ والوں کو بتایا گیا کہ جی پنجاب میں اتنی اموات ہو گئی ہیں اور تم ابھی تک بازار میں بیٹھے ہو.
تو سندھ والے ڈر گئے کہ وہاں بڑی اموات ہوئی ہے، ہم جلدی جلدی میں کاروبار کو سمیٹ کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اور پنجاب والوں کو بتایا گیا کہ سندھ میں بڑی اموات آئی ہیں، تم اپنے گھروں میں اپنے بازاروں میں ابھی تک بیٹھے ہو۔ یہ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب یہ سمجھ رہے تھے کرونا وہاں آیا ہے، ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کرونا یہاں آیا ہے، ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ یوں فضا قائم کر دی۔ کوفہ والے سمجھ رہے تھے مصر میں بڑا ظلم ہے، مصر والے سمجھ رہے تھے کوفہ میں بڑا ظلم ہے، مدینے والے سمجھ رہے تھے بصرہ میں بڑا ظلم ہے۔ حالانکہ ظلم کہیں بھی، بولو ظلم کہیں بھی۔ انہوں نے یہ خط لکھے، یہاں کے خط وہاں آئے، وہاں کے وہاں آئے، ادھر کے ادھر گئے، ادھر کے ادھر آئے، تو ایک شور برپا ہو گیا۔ ہر کوئی یوں سمجھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو امن ہے، باقی ہر جگہ ظلم ہے، حالانکہ ظلم کہیں بھی نہیں تھا۔ کوفے والے سمجھ رہے تھے کوفہ میں امن ہے، باقی ہر جگہ ظلم ہے۔ مصر والے سمجھ رہے تھے مصر میں ظلم نہیں، باقی ہر جگہ ظلم ہے۔ اور بصرہ والے سمجھ رہے تھے بصرہ میں ظلم نہیں، باقی ہر جگہ ظلم ہے، حالانکہ ظلم کہیں بھی۔ اب یہ اعتراض بظاہر گورنروں پر تھا، لیکن حقیقت میں یہ اعتراض حضرت عثمان پر تھا کہ یہ گورنر مقرر کرنے والے حضرت عثمان ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی اور ان کو حکم صادر فرمایا کہ تمام صوبوں کا دورہ کرو اور تحقیق کر کے مجھے بتاؤ کہاں کہاں ظلم ہے۔ وہ تحقیقاتی کمیٹی آئی، تمام صوبوں میں دورہ کیا، دورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان کو رپورٹ پیش کی کہ کہیں بھی ظلم نہیں ہے۔ ہم بصرہ بھی گئے، ہم کوفہ بھی گئے، ہم مصر بھی گئے، ہم دمشق بھی گئے، پورے علاقوں کا دورہ کر کے آئے ہیں، کہیں بھی ظلم نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے، حج کا دور قریب تھا، حج کے ایام قریب تھے، حضرت عثمان نے اعلان فرمایا کہ اس دفعہ تمام گورنر حج پر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، اور اعلان کر دیا جس کو جس گورنر پر اعتراض ہے وہ بھی اس دفعہ حج پر ضرور آئے۔ حج کے ایام آئے، سارے گورنر وہاں پہنچے، حج پہ پہنچے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اعلانات کیے گئے، مجمع عام میں اعلان کیے گئے کہ بھئی یہ گورنر موجود ہیں، جس آدمی کو جس گورنر پر اعتراض ہو وہ کھڑا ہو جائے اور اپنا اعتراض بیان کرے۔ لیکن بار بار اعلان کرنے کے بعد کوئی ایک آدمی بھی اٹھنے والا نہیں تھا۔ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی یہ سازش بھی حضرت عثمان کے دور خلافت میں مٹی میں مل گئی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سبا نے ایک اور سازش تیار کی، وہ یہ کی کہ مدینے میں جو سبائی رہتے تھے ان کو عبداللہ ابن سبا نے ایک پلان دیا کہ تم مدینے میں بیٹھ کر خط لکھو۔ خط کیا لکھو؟ خط یہ لکھو کہ حضرت عثمان اب خلافت کے اہل نہیں رہے، کسی بھی صورت میں ہمیں حضرت عثمان نہیں چاہیے، اس لیے ہر صورت میں ہم نے حضرت عثمان کو خلافت سے دستبردار کرنا ہوگا۔ تم بظاہر حج کے لیے، لیکن حقیقت میں حضرت عثمان کو ان کے تخت سے ہٹانے کے لیے آپ بڑے بڑے قافلے لے کر مدینہ کی طرف روانے ہو جاؤ۔ من جانب علی المرتضی، حضرت علی کو پتہ ہی نہیں تھا، من جانب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں تھا، حضرت طلحہ کو من جانب حضرت طلحہ، من جانب حضرت زبیر، نہ حضرت علی کو پتا تھا، نہ حضرت عائشہ کو پتا تھا، نہ حضرت طلحہ کو، نہ حضرت زبیر کو۔ اب یہ مدینے سے خطوط لکھے گئے، اب یہ خط جا رہے ہیں بصرہ میں، یہ خط جا رہے ہیں کوفے میں، یہ خط جا رہے ہیں مصر میں۔ وہاں کے لوگوں نے خطوط جو پڑھے تو وہ کیا سمجھنے لگے کہ ہمیں کس نے بلایا ہے؟
حضرت علی نے، ہمیں کس نے بلایا ہے؟ حضرت عائشہ نے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، اور یہ اکابر صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ تو لوگ حضرت علی کا بلاوا سمجھ کر، حضرت عائشہ کا بلاوا سمجھ کر، حضرت طلحہ حضرت زبیر کا بلاوا سمجھ کر، اور کافروں کے قافلے نکل پڑے۔ یہ قافلہ مصر سے آ رہا ہے، یہ سے آ رہا ہے، بصرہ سے آ رہا ہے، یہ کوفہ سے آ رہا ہے۔ بڑے قافلے مدینہ کے قریب آ کر رکے۔ ان میں سے کچھ لوگ آگے بڑھ کر انہوں نے حضرت علی سے ملاقاتیں کی، حضرت طلحہ حضرت زبیر سے ملاقاتیں کی کہ حضرات آپ نے ہمیں خطوط لکھے تھے اور ہم اپنے علاقوں سے بڑے بڑے قافلے لے کر یہاں پہنچے ہیں۔ حضرت علی نے جو خط پڑھا، حضرت علی فرمانے لگے یہ خط تو میں نے لکھے ہی نہیں ہے، کس نے آپ کو کہا ہے؟ حضرت علی نے جب صاف انکار کیا، حضرت طلحہ حضرت زبیر نے جب صاف انکار کیا تو عوام جو ہے وہ کنفیوز ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا، ہم تو حضرت علی کا خط سمجھ کر نکلے تھے۔ اب سبائی ٹولی کے ناکارہ پرزے وہ تو ان میں موجود تھے نا، انہوں نے جلدی جلدی میں ان کو یوں کور کیا کہ آپ پاگل ہو، علی سے جا کر ڈائریکٹ ملے ہو۔ حضرت علی مصلحتاً انکار کر رہے ہیں، اندر اندر سے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ حکمتاً انکار کر رہے ہیں، وگرنہ حضرت علی کے علاوہ، حضرت عائشہ کے علاوہ، حضرت طلحہ زبیر کے علاوہ کس کے بلاوے پر اتنا بڑا مجمع جمع ہوگا؟ آپ تسلی رکھیے، یہ حضرات اندر اندر سے ملے ہوئے ہیں، اوپر اوپر سے مصلحتاً انکار کر رہے ہیں۔ یوں کر کے ان کو بہلایا۔ یہ کتنی خطرناک سازش تھی۔ حضرت علی نے حضرت عثمان سے جا کر عرض کی، یا امیر المومنین، یہ اتنا بڑا مجمع جو مدینے میں جمع ہو چکا ہے، ان کے ارادے خطرناک لگ رہے ہیں، ان کے عزائم خطرناک لگ رہے ہیں، آپ ان کو حکم جاری کریں کہ فی الفور مدینہ خالی کریں۔ یہ مدینے میں کیوں آئے ہیں؟ اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس ہو جائیں، ان کے عزائم خطرناک لگ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جب جاری کیا تو وہ ایک دفعہ پھر عبداللہ ابن سبا کی سازش جو تھی وہ مٹی میں ملنے جا رہی تھی۔ فوراً عبداللہ ابن سبا کے کارندوں نے ایک اور سازش تیار کی۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم مدینہ خالی کر رہے ہیں لیکن ایک مطالبہ ہمارا مان لیا جائے۔ حضرت عثمان نے کہا کون سا مطالبہ؟ صحابہ نے کہا کون سا مطالبہ؟ انہوں نے کہا مطالبہ یہ ہے کہ مصر کا جو گورنر ہے اس کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد بن ابی بکر کی گورنری کا لیٹر ہمیں لکھ کر دیا جائے، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے سفارش کی، حضرت عثمان سے عرض کی، یا امیر المومنین، گورنر کی تبدیلی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ گورنر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا یوں مدینے میں اتنا بڑی تعداد اور کثیر تعداد میں جمع ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے، ان کے عزائم خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ آپ ان کے مطالبے کو مان کر اور مصر کے گورنر کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر کی گورنری کا لیٹر لکھ کر ان کا یہ بہانہ بھی پورا کریں۔ حضرت عثمان نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کے سفارش کے بعد ان کے اس مطالبے کو تسلیم کر کے اور محمد بن ابی بکر کی گورنری کا لیٹر لکھ کر ان کو دے دیا۔ اب چلو بھائی، اب یہاں ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ مصر والے مصر چلے گئے، کوفہ والے کوفہ چلے گئے، اور بصرہ والے بصرہ چلے گئے۔ مختلف سمتوں میں یہ جا چکے تھے، لیکن چند دنوں کے بعد یہ تمام کے تمام لشکر بیک وقت واپس آ کر مدینے میں انہوں نے ہنگامہ برپا کیا، اور صحابہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو چلے گئے، آپ نے مطالبہ کیا، آپ کا مطالبہ تسلیم کر دیا گیا، اور مصر کا جو گورنر تھا اس کو معزول کر دیا گیا،
محمد بن ابی بکر کی گورنری، اس کا لیٹر آپ کو دیا گیا، جو آپ نے مطالبہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، اب کیا ہوا، اب تم واپس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عثمان کا ایک خط پکڑا ہے، جو خط مصر کے پہلے گورنر کی طرف جا رہا تھا، اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مصر کا قافلہ جیسے مصر پہنچے فی الفور ان کو قتل کر دو، اور بالخصوص محمد بن ابی بکر کو قتل کرو۔ اور کوفہ والوں نے کہا کہ ہم نے کوفہ کے گورنر کی طرف جاتے ہوئے ایسا خط ہم نے بھی پکڑا ہے۔ بصرہ والوں نے کہا کہ بصرہ کے گورنر کی طرف ایسا خط جاتے ہوئے ہم نے بھی پکڑا ہے، ہم اسی لیے واپس آ گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی چوری کو اس طرح پکڑا کہ تم جب اس طرف چلے گئے، مختلف سمتوں میں مختلف راستوں سے تم کئی منزلیں طے کر چکے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ بھی واپس آ رہے ہیں، یہ بھی واپس آ رہے ہیں، ہم بھی واپس ہو جائیں، اور بیک وقت واپس ہو گئے؟ اس سے تو پتا چلتا ہے جانے سے پہلے تم نے واپسی کا وقت پہلے سے متعین کر رکھا تھا، یہ تمہاری سازش لگتی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی اور مدینے میں ہنگامہ برپا کیا، حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اب دیکھیں حضرت عثمان کی شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے، حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اب یہ سازش عبداللہ ابن سبا یہودی کی تھی۔ آج بھی جو کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان نے گورنر صحیح مقرر نہیں کیے تھے، ان کے گورنر فلاں ان کاموں میں ملوث تھے، دیکھو بھائی خلیفے کے لیے غیب کا علم تو نہیں ہے، اگر کسی کا خلیفہ اس سے کوئی گناہ صادر ہو بھی جائے تو اس سے مواخذہ مقرر کرنے والے سے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گناہ خلیفے کی اجازت سے نہیں ہوا، اس کی رضا سے نہیں ہوا، اگر بالفرض کہیں ثابت ہو بھی جائے۔ انہوں نے ہنگامہ برپا کیا، مدینے میں شور برپا کیا، حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ حضرت عثمان مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ پڑھنے آئے، حضرت عثمان پہ حملہ کیا، حضرت عثمان زخمی ہو کر نیچے گرے، صحابہ نے اٹھا کر حضرت عثمان کو گھر میں پہنچایا۔ انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، تمام صحابہ حضرت عثمان کے دروازے پہ آئے، یا امیر المومنین آپ اجازت دیجئے، ان کا مقابلہ ہم تلوار سے کریں گے۔ حضرت علی بھی آئے، حضرت طلحہ بھی آئے، حضرت زبیر بھی آئے، اور بھی بہت سارے صحابہ حضرت عثمان سے اجازت طلب کر رہے تھے، یا امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان کا مقابلہ تلوار سے کریں گے۔ لیکن حضرت عثمان نے ان کو قطعاً اجازت نہیں دی، قسمیں دے کر روکا اور فرمایا میں مدینۃ الرسول میں خون ریزی نہیں چاہتا، میری جان جاتی ہے لاکھ دفعہ چلی جائے، نبی کے شہر کو خون آلود ہونے نہیں دوں گا۔ حضرت عثمان نے انکار کر دیا، تمام صحابہ نے بار بار اجازت چاہی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو ایک پیشن گوئی پہلے سے دے رکھی تھی کہ اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، کچھ لوگ آپ سے وہ قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ نے وہ قمیص اتارنی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، حضرت عثمان اسی پر صابر تھے، انی صابر کہتے تھے، میں پیغمبر کے فرمان پر صابر ہوں، میری وجہ سے نبی کے شہر میں خون ریزی ہو جائے میں نہیں چاہتا۔ حضرت علی کو تمام صحابہ کو قسمیں دے کر حضرت عثمان نے واپس کر دیا۔ توجہ بات سمجھانے دیجیے، حضرت عثمان نے واپس کر دیا، تمام صحابہ مضطرب ہیں، پریشان ہیں، ان کو اجازت نہیں مل رہی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے حضرت علی نے اپنی دستار کو اتار کر حضرت عثمان کی طرف بھیجا کہ یا امیر المومنین یہ دستار بھیج کر التجا کرتا ہوں علی کو اجازت
اجازت دیجئے علی عثمان کے مخالفوں کا مقابلہ تلوار سے کرنا چاہتا ہے، لیکن حضرت عثمان نے پھر بھی اجازت، حضرت علی کو جب اجازت نہیں ملی، تمام اکابر صحابہ تھے، بہت سارے صحابہ تو حج پر گئے ہوئے تھے، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو جب اجازت نہیں ملی، حضرت طلحہ زبیر، حضرت علی، انہوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرے دار بنا دیا۔ کیا عجیب منظر تھا، حضرت علی نے بیٹے حسن کو بلایا، بیٹا حسن یہ تلوار لے لے، بیٹا حسین یہ تلوار لے لے، ابا کس محاذ پہ جانا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جاؤ عثمان کے دروازے پہ پہرے دار بن جاؤ۔ علی نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ جو میرا ہوگا وہ عثمان کا پہرے دار ہوگا۔ حضرت حسن حضرت حسین تلوار لیے حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ مسلمانوں یہ منظر بھی قابل دید ہے کہ گھر عثمان کا ہے اور پہرا حسین کا ہے، اور جو دشمن عثمان ہے وہی دشمن حسین ہے، اور جو دشمن حسین ہے وہی دشمن عثمان ہے۔ حضرت عثمان گھر میں ہے، 40 دن گزر گئے بھوکا پیاسا، یہ مظلوم مدینہ ایسا مظلوم ہے 40 دن تک جس کے کھانے پینے کو روک دیا گیا، اناج کو روک دیا گیا، پانی کو روک دیا گیا، راستے میں ناکہ بندی کی گئی۔ حضرت عثمان ایک دفعہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان جمعے کے دن روزے کی حالت میں تھے، 35 ہجری میں ایک خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عثمان تیاری کر، آج تیری افطاری ہمارے ساتھ ہوگی۔ حضرت عثمان کو جب یہ بشارت ملی خواب میں، حضرت عثمان بیدار ہوئے، اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ہم سے جدا کیسے ہوں گے؟ حضرت عثمان نے کہا جی ہاں، آج میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا ہے کہ آج تیری افطاری ہمارے ساتھ ہوگی۔ حضرت عثمان نے اسی وقت شلوار منگوا کر پہنی، پوری زندگی چادر باندھتے تھے سنت پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن اس دن شلوار منگوا کر پہنی اور قرآن کھول کر تلاوت شروع کر دی، اور شہادت والے دن 20 غلاموں کو آزاد کیا، اور جو اپنے خدام تھے ان کو قسمیں دے کر واپس بھیج دیا۔ اب گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کھول کر پڑھ رہے ہیں۔ توجہ رہے، دروازے پر حضرت حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اور حضرت علی کے غلام کمبر بھی ہیں، اور بھی بہت سارے کچھ ابنائے صحابہ وہاں موجود تھے۔ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب جو دشمن عثمان تھے انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر تو حسنین کریمین کا پہرا لگا ہوا ہے، وہ پیچھے سے دیوار پھاند کر حضرت عثمان کے گھر میں گھسے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے حضرت عثمان پر سب سے پہلے حملہ کرنے والا غافقی بن حرب تھا۔ اس نے ایک بار ہاتھ سے کیا، ایک بار پیر سے کیا، ہاتھ سے حضرت عثمان کے سر پر لاٹھی ماری اور پیر سے قرآن کو ٹھوکر ماری۔ البدایہ والنہایہ میں ہے وہ قرآن آگے جا کر یوں چکر لگا کر واپس عثمان کے سامنے آیا، اور حضرت عثمان کے خون کا پہلا قطرہ قرآن کی جس آیت پہ گرا تھا وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان قریب تیری طرف سے اللہ ان سے خود نمٹے گا۔ اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ توجہ رہے، کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا،
किसी की शहादत की गवाही ओहद का पहाड़ देगा, किसी की शहादत की गवाही मक्के की मट्टी देगी, किसी की शहादत की गवाही मदीने की सरजमीन देगी, किसी की शहादत की गवाही मुसल्ले रसूल देगा, किसी की शहादत की गवाही मस्जिद का दरवाजा देगा। हाय उस्मान तेरी अजमतों पे कुर्बान, उस्मान की शहादत की गवाही रब का कुरान देगा। पता चला जो दुश्मन उस्मान है वही दुश्मन कुरान है, और जो दुश्मन उस्मान है पहले वो दुश्मन हुसैन है, क्योंकि पहरा हुसैन का था ना, और जो दुश्मन हुसैन है वही दुश्मन अली है, क्योंकि हुक्म तो अली का था ना, हुक्म तो अली का था। इसलिए मुसलमानों, आज जो कहते हैं हजरत उस्मान के गलत फैसलों की वजह से ये शहादत हुई, ये बेबुनियाद है। असल में उन यहूदियों की साजिश थी जिसकी बुनियाद पर हजरत उस्मान की शहादत हुई। इंशाअल्लाह हम दुश्मन उस्मान को आज तक बेनकाब करते आए हैं, करते रहेंगे, और सहाबा अहले बैत का दिफा करते आए हैं, करते रहेंगे। जब तक जान में जान है सहाबा का दिफा करते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत, कोई कुव्वत, कोई लश्कर, कोई जमात, कोई सियासत हमारा रास्ता रोक नहीं सकती। हम कल भी सहाबा के नौकर थे, आज भी सहाबा के नौकर हैं, जिएंगे भी नौकर बनकर, मरेंगे भी नौकर बनकर। इसलिए तमाम साथी साथ दोगे, और याद रहे दुश्मन उस्मान का जनाजा अल्लाह के नबी ने लौटा दिया था। आज हमारे यहां बहुत सारे सूफी, खुश्क सूफी, वो जनाजे को देखकर अपने सारे ब्रेक खत्म कर देते हैं। जनाजे को देखा ब्रेक फेल हो गए, जनाजे को देखा ब्रेक फेल हो गए, भाई चलो चलो जनाजा है, जनाजा है। खबरदार, अगर किसी ने दुश्मन सहाबा का जनाजा पढ़ाया, उलमा की बड़ी खेप यहां मौजूद है, उनकी मौजूदगी में बताना चाहता हूं, अगर किसी ने दुश्मन सहाबा का जनाजा पढ़ाया, उसका ईमान भी काटा, उसका निकाह भी काटा है। सही कह रहा हूं, ईमान भी खत्म और निकाह भी खत्म। और बहुत सारे लोग बड़ी खुशफहमी में हैं, रिश्तेदारियां करते हैं। बानिये दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नरोतवी रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े अल्फाज में फतवाए रशीदिया में फरमाया है, अगर किसी ने अपनी बेटी दुश्मन सहाबा को निकाह में दी है, उसको बाद में पता चला कि ये दुश्मन सहाबा है, या उसको पहले से पता था लेकिन ये पता बाद में चला कि दुश्मन सहाबा से निकाह नहीं होता, अब क्या करे? तलाक ले ले। अब क्या करे? अब तो निकाह हो चुका है, इसको पता नहीं था, अब पता चला है, अब क्या करे? बानिये दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस औरत को उस मर्द से बगैर तलाक के अलहदा कर दिया जाए। तलाक तो तब होती जब निकाह होता, ये निकाह ही नहीं है। ऐसा ही है, तलाक तो तब होती जब निकाह होता, ये निकाह ही नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है हम आप तक हकीकत मसला को वाजे करें। अब आपकी मर्जी है, आपकी गैरत आपसे पूछेगी। आप अपनी बेटी को पूरी जिंदगी जिना में मुब्तला करके अपनी कब्र को आग से भरते हैं, तुम्हारी मर्जी। गैरत को हरकत देकर और अपनी बच्ची को जिंदगी भर के लिए गुनाह से बचाते हैं, ये आपकी मर्जी है। हमने तो बात खोल कर बयान कर, तवज्जो रहे। अगर कोई बात में दुश्मन सहाबा होता है, आज खुद इख्तिलाफ दीन की वजह से निकाह तो टूट जाएगा। इख्तिलाफ दीन की वजह से निकाह क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मैंने सिंध के एक
دیہاتی علاقے میں تقریر کی. خدا کی قسم جب میں نے یہ تقریر کی ایک بابا کھڑا ہو گیا, سفید ریش تھا. میں نے سوچا یہ مجھے ڈانٹے گا, مجھے یہ برا بھلا کہے گا, لیکن اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو اللہ نے یہاں بھیجا ہے, آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں. میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دینا تھا, باتیں طے ہو گئی تھی, شادی کی ڈیٹ مقرر ہو گئی تھی, آپ نے آ کر مجھے حقیقت بتائی ہے. اب میں مر تو سکتا ہوں, اپنی بیٹی اس کو نکاح میں نہیں دے سکتا. یہ ہمارے سندھ کا واقعہ ہے, میرے ضلع خیر پور کا واقعہ ہے. میں نے ایک جگہ تقریر میں یہی بات کی اور یہ مسئلہ بیان کیا. 6-7 ماہ کے بعد ایک نوجوان میرے دروازے پہ آیا, رقصے میں اس کی اہلیہ بھی تھی, اس کو میرے گھر بھیجا, میرے ساتھ بیٹھا, میں نے اکرام کیا. میں نے پوچھا کس کام سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے 6-7 ماہ پہلے فلاں مسجد میں ایک تقریر کی تھی. میں نے کہا مجھے بالکل یاد ہے. اس نے کہا آپ کو وہ بھی یاد ہے, آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا. میں نے کہا مجھے وہ بھی یاد ہے. اس نے کہا اس جلسے میں میں بھی تھا اور میری جو بیوی تھی وہ دشمن صحابہ تھی. میں نے یہ تقریر سننے کے بعد گھر واپس گیا, اپنی بیوی کا بستر اپنے سے علیحدہ کر دیا, اس کو 2 ٹوک جملوں میں میں نے پیغام دے دیا اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تجھے اسلام قبول کرنا پڑے گا, وگرنہ تیرا راستہ الگ ہے, میرا راستہ الگ ہے. نے کہا میری بیوی پڑھی لکھی تھی, اس نے میرے سے بحث شروع کی اس مسئلے پر, اس مسئلے پر, اس عقیدے پر. میں بحث کرتا رہا, ان کو دلائل دیتا رہا, کتابیں دکھاتا رہا. 5-6 ماہ گزر گئے, میں نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ آنے نہیں دیا, بحث چلتا رہا. آخر میں وہ تسلیم کر گئی کہ دشمن صحابہ کا مذہب اسلام نہیں ہے, مجھے جلدی کرو, کلمہ بھی پڑھاؤ اور میرا نیا نکاح بھی کرواؤ. اس نے کہا توجہ رہے, اس نے کہا کہ میری اہلیہ گھر میں آپ کے میں پہنچی ہوئی ہے, آپ اسے کلمہ بھی پڑھائیں, ہمارا نکاح بھی پڑھائیں. الحمدللہ اس گناہگار نے پردے میں اس کو کلمہ بھی پڑھایا, اس کا نکاح بھی نیا ہوا. اس لیے انقلاب آ رہا ہے, علماء نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. اب آپ کی مرضی ہے, آپ کی غیرت کہاں تک حرکت میں آتی ہے یہ تو آپ کا مسئلہ ہے. ہم نے تو واضح کر دیا کہ جو صحابہ کا نہیں وہ اسلام کا. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے دشمن صحابہ سے یاری رکھنے کے نتائج یہ ہیں, لوگ دنیا کی شرمساری سے پریشان ہوتے ہیں کہ اب یوں ہوگا تو شرمساری ہوگی. آخرت میں جب سب لوگ ہوں گے اور تیرے اعمال یوں آسمان پر جس طرح چاند چمک رہا ہوتا ہے, سورج چمک رہا ہوتا ہے اور چاند کو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, قیامت کا دن ہوگا جب تیری نسل پورے کی پوری ہوگی, تیرے آباء و اجداد بھی ہوں گے, جہاں انبیاء بھی ہوں گے, صحابہ بھی ہوں گے, اولیاء بھی ہوں گے, اور وہاں جب تیرے اعمال نامے کو یوں چاند کی طرح کھول کر دکھایا جائے گا, سب اس کو دیکھیں گے. اس دن کی شرمساری کا احساس تمہیں نہیں ہو رہا؟ آج شرمساری سے تم بچنا چاہتے ہو, یقین جانو یہ شرمساری کی بات نہیں ہے, یہ ایمانی غیرت کی بات ہے. اس لیے دشمنان صحابہ سے ناطے توڑو گے, جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا, جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری, اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا. لہو میرا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.